वीडियो रिकॉर्ड करनी। रब्बि इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तमिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, सिफ़ातुल हुरूफ मैंने आपको ना पढ़ा दी हुई हैं, बस उसमें से जो सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा थी वो एंड से थोड़ी-सी रह गई, तो वो मैं आपको अभी भी कवर नहीं करवाऊँगी, मैं आपको ना बाद में कवर करवाऊँगी क्योंकि उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पहले आपको स्टडी करना पड़ेंगी। लेकिन हाँ, आपको ना मैं एक चार्ट करवा देती हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। अब हमने देखा कि जब जब हमने सिफ़ात पढ़ी तो हमने देखा कि कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनको हम लोग क़ुव्वत के साथ पढ़ते हैं, सख्ती के साथ अदा करते हैं, मज़बूती से अपने मखरज पर जमे रहते हैं, हमारी जो ज़ुबान होती है। और कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग ज़ौफ़ के साथ पढ़ते हैं, कमज़ोरी के साथ पढ़ते हैं। और कुछ हुरूफ हमने ऐसे भी देखे थे जिनमें एक मुतवस्सित सिफ़्त थी, एक एतदाल वाला जो मामला था, जैसे कि तवस्सुत था, शिद्दत, रिख़्फ़त और तवस्सुत। तो उसमें जो तवस्सुत था, उसमें हमारा जो रवैया था मख़ारिज के साथ, वो मुतवस्सित लेवल का था, एक मॉडरेट लेवल का था। तो इनकी बेसिस पे हमने ये जो हुरूफ हैं या फिर ये जो सिफ़ात हैं, सिफ़ात की बात करेंगे, तो इन जो सिफ़ात हैं, इनको हमने 3 ग्रुप्स में तक़सीम किया हुआ है। यानी क़ुव्वत और कमज़ोरी के लिहाज़ से जो सिफ़ात हैं, वो 3 ग्रुप्स में हमने तक़सीम की हैं। क़ुव्वत किसको बोलते हैं? किसी चीज़ को हम लोग स्ट्रॉन्गली अगर प्रोनाउंस करते हैं, और कमज़ोरी यानी जब हम अपनी आवाज़ को या तो मध्यम कर लेते हैं या फिर अपनी आवाज़ को, अपनी साँस को रोक लेते हैं, आवाज़ हमारी बंद हो जाती है, इस तरह का कोई मामला हो, तो वो होता है कमज़ोरी से अदा करना। सॉरी। तो क़ुव्वत और कमज़ोरी के लिहाज़ से जो सिफ़ात हैं उनको 3 ग्रुप्स में तक़सीम किया गया है। पहला जो ग्रुप है वो होता है सिफ़ातुल क़विय्या, यानी क़वी सिफ़ात। यानी हमारी जो सिफ़ातुल क़विय्या हैं या फिर क़वी जो सिफ़ात है, मज़बूत या फिर स्ट्रॉन्ग जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर, उनमें कौन-कौन सी है? उनमें सबसे पहले हमारे पास जहर है। जहर का मतलब हमने क्या देखा था? सख्ती। और उसके बाद दूसरा है शिद्दा, शिद्दा शिद्दा भी सख्ती में है। तीसरा था इस्तिअला, जो कि हम लोग बुलंद करते हैं। चौथा था हमारे पास इत्बाक, जिसमें हम लोग ढाँपते हैं। अच्छा, एक तो हो गई जहर, दूसरी शिद्दत, तीसरी इस्तिअला हो गई, चौथी इत्बाक हो गई, सिफ़ीर है और क़लक़ला है। सिफ़ीर में भी हम लोग क्या करते हैं कि हम सीटी की आवाज़ निकालते हैं, यानी स्ट्रॉन्गली प्रोनाउंस करते हैं। क़लक़ला में हम लोग स्ट्रॉन्गली बाउंस करते हैं, हमारी आवाज़ इको होती है। तो ये कितनी हो गई? तकरीबन 6 हो गई। ये लिख लें? जहर, शिद्दत, इस्तिअला, इत्बाक, सिफ़ीर, क़लक़ला, उसके आगे इन्हराफ है, जो कि हमने शायद अभी नहीं पढ़ी। अच्छा, मैं इरेज़ कर रही हूँ।
अच्छा आगे मैंने लिखा है इनहराफ, तकरीर, तफशी, इस्तालत और गुन्ना। ये नोट कर लें, ये पहला ग्रुप। अच्छा जो सिफातुल हुरूफ थी उसमें हमने गुन्ने को नहीं पढ़ा, जबकि जो गुन्ना है उसको भी ना बाज लोग सिफातुल हुरूफ में काउंट करते हैं और बाज लोग नहीं करते। तो गुन्ने का भी एक अलग टॉपिक है, वो जब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे ना तो हम उसको कवर करेंगे। मैंने जो आपको पढ़ाया था ना इससे पहले, वो मैंने आपको यानी नॉर्मल जो जरूरत नहीं होती गुनने की उस लिहाज से पढ़ाया था। अभी ये डिटेल से हमने मुकम्मल डिटेल से नहीं पढ़ा, जैसे कामिल गुन्ना हो गया और इस तरह की जो चीजें हैं वी हैवंट स्टडीड इट। तो गुन्ना जो है वो कौन सी सिफात में ऐड किया जाता है, अगर उनको ऐड किया भी जाता है गुन्ने को सिफात में, तो वो सिफात लाजमा गैर मुतजादा में ऐड किया जाता है। ठीक है, गुन्ना अगर ऐड करना है तो वो सिफात लाजिमा गैर मुतजादा में ऐड किया जाता है, जिनका ऑपोजिट एग्जिस्ट नहीं करता। तो गुन्ने के मुकाबिल में आप देखेंगे कि कोई सिफ्त एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमारी जो कवी सिफात का ग्रुप है उसमें कौन कौन सी सिफात आ गई? जहर, शिद्दत, इस्तिला, इतबाक, सफीर, कलकला, इनहराफ, तकरीर, तफशी, इस्तपालत और गुन्ना। ये हो गया हमारा पहला ग्रुप। और दूसरा जो ग्रुप है वो है दरमियानी सिफात का, सिफातुल मुतवस्सिता के, वो वाली सिफात जो कि मुतवस्सित यानी मॉडरेट लेवल की हैं। उसमें सिर्फ एक ही सिफ्त हमारी आती है जो कि हमने पढ़ी थी, तवस्सुत बय्यीना, के वो जो हमने पढ़ा था रिख्वत और शिद्दत के दरमियान में जो एक चीज थी, जो सिफ्त थी तवस्सुत की, वो इस कैटेगरी में फॉल करती है। तो दो ग्रुप्स हो गए ना हमारे। पहला ग्रुप है किसका? कभी सिफात का, जिसमें जहर है, शिद्दत है, इस्तिला है, इतबाक है, सफीर है, कलकला है, इनहराफ है, तकरीर है, तफशी, इस्तालत और गुन्ना है। और जो दूसरा ग्रुप है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिफ्त है, और इस ग्रुप का नाम क्या है? दरमियानी सिफ्त, जो मॉडरेट लेवल पे है, जिसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। तो उसमें क्या है? तवस्सुत। ठीक हो गया। उसके आगे जो तीसरा ग्रुप है यानी सिफात ज़ईफ़ा, यानी कमजोर सिफात, जिनको हम लोग ज़ौक़ और कमजोरी और पस्ती के साथ अदा करते हैं, उसमें कौन कौन सी सिफ्त है? अच्छा, तो जो हमारा तीसरा ग्रुप है जिसमें कमजोर सिफात हैं वो हैं हम्स, रिख्वत, इस्तिफाल, इनफताह और लीन। ये सारी सिफात हमने पढ़ ली हुई। लीन यानी नरमी थी, इस्तिफाल यानी पस्ती थी उसकी, इस्तेला की उसमें थी, ऑपोजिट में थी। रिख्वत शिद्दत के ऑपोजिट में थी, हम्स जो थी वो जहर के ऑपोजिट में थी। तो ये तीन हमारे ग्रुप्स हो गए, कभी सिफात, दरमियानी सिफात और कमजोर सिफात। ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए कह रही, मैं आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो टेबल है, बस ये कि पता होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी सिफात फॉल कर रही है।
کل ہم نے پڑھا تھا اخفا کا ٹاپک، اور تھوڑا سا میں نے آپ کو تفہیم اور ترقیق کا انٹروڈکشن دیا تھا، وہ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کیا تھا. اور جو اخفا کا ٹاپک ہے وہ ہم لوگ آج تو نہیں پڑھیں گے، اس کو میں اسکپ کرتی ہوں اور اس کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں کسی اور دن کے لیے. جنہوں نے وہ سیکھ لیا وہ اخفا کی پریکٹس کرتے رہیں، جو کل کی کلاس میں پریزنٹ تھے، اور جن کا رہ گیا ان کا سو رہ گیا. کسی دن ہم لوگ اس کو کور کریں گے انشاءاللہ، تو آپ کی ریویژن ہو جائے گی، کیونکہ وہ بھی میں نے ابھی آپ کو ڈیٹیل سے نہیں پڑھایا. اخفا بھی ایک لینتھی ٹاپک ہے. ہاں، جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا وہ تفہیم اور ترقیق تھی، اور اس کو ہم لوگ آج ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اب یہاں پر نا ہمارے پاس دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں. کسی بھی حرف کو یا تو ہم لوگ موٹا پڑھتے ہیں یا پھر اس حرف کو ہم لوگ باریک پڑھتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو ریسپیکٹیولی ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ تفہیم اور ترقیق. تفخیم جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا موٹا یا بھاری پن، کسی بھی چیز کو موٹا کرنا، کسی چیز کو ہیوی کرنا. اور ترقیق کہتے ہیں کسی بھی چیز کا ہلکا پن یا پھر باریک پن، کسی بھی لیٹر کو اس کو باریک کرنا، باریک پڑھنا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم لوگ تفخیم کی بات کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی لیٹر کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھاری اس کو کر دیتے ہیں، اس کو موٹا کر دیتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے، اس کا جو سائن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی حرف پروناؤنس کر رہے ہیں، جس کو ہم لوگ بھاری کر رہے ہیں، تو یعنی وہ جو حرف ہے ہمارے منہ میں جب وہ آئے گا تو ہمارا جو منہ ہوگا اس کی گونج سے بھر جائے گا. ایک طرح سے ہمارا منہ جو ہے وہ بھر جائے گا ہوا سے جب ہم اس ورڈ کو پروناؤنس کریں گے. یا تو ہوا کا اندرونی پریشر ہوگا یا پھر وہ ہوا ہم باہر کی طرف دھکیلیں گے. تو یعنی جو ہمارا حرف ہے وہ اس سے کیا ہوگا؟ اس کی جو گونج ہے وہ ہمارے منہ میں بھر جائے گی. اس کا جو ہنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ زبان کے پچھلے حصے کو، یعنی ہماری زبان کا جو بیک سائڈ ہے، جس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ اقصی لسان. اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم لوگ تالو کے نرم حصے کی طرف اٹھاتے ہیں، جو کہ ہم نے پڑھا کتنے پر حروف کا مخرج تھا، یا قاف کا یہی مخرج تھا. اور یعنی پر حروف کا زیادہ جو مخرج ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ زبان کی بیک سائڈ کو اپنے تالو کی طرف اٹھاتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر تفخیم کرنا چاہ رہے ہیں کسی لیٹر پر، اس کو بھاری کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم اپنی زبان کے پچھلے حصے کو اپنے تالو کے نرم حصے کی طرف اٹھائیں گے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے منہ میں دو پیلٹس ہیں، ایک تو نرم ہے، ایک سافٹ پیلٹ ہے، اور ایک ہارڈ پیلٹ ہے نا. یعنی آپ کی جو آگے کی طرف ہے، آپ کے منہ کا جو آگے والا حصہ ہے جہاں پر دانت ہیں، وہاں پر ایک آپ کا سخت تالو ہے، یہ ہارڈ پیلٹ ہے آپ کے منہ کی. لیکن آپ جیسے اپنے گلے کی طرف تالو کو آپ ٹچ کریں گے تو وہ نرم ہوگا اور وہ سافٹ پیلٹ ہے. تو پور حروف کے لیے آپ اپنی زبان کو نرم تالو کی طرف اٹھاتے ہیں، سخت تالو کی طرف نہیں، وہاں پر آ بھی نہیں سکتی آپ کی زبان. تو پور حروف کے لیے اپنی زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف اٹھانا، اور تالو اور منہ کے نچلے حصے کے درمیان زبان کے لیے زیادہ جگہ بنانا، آواز کے دباؤ کا رخ تالو کی طرف کرنا. یعنی وہی چیز ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو تالو ہے، جو آپ کا جو پیلٹ ہے، اور آپ کا جو منہ ہے، اس کی جو نچلا جو حصہ ہے، اس میں یعنی آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جب اپنی زبان کی بیک سائڈ کو اٹھائیں گے تو آپ کی جب زبان لفٹ ہوگی تو نیچے سے جو جگہ ہے وہ خالی بچے گی. تو یعنی آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جگہ بناتے ہیں. اور جگہ وہ کس طرح سے بناتے ہیں اپنے منہ کے اندر؟ کہ جب آپ اپنی زبان کو اوپر کی طرف ٹچ کر دیتے ہیں، مکمل طور پہ ٹچ کریں گے، تو آپ کے منہ کے اندر ایک جگہ بنے گی، اور وہ جو جگہ ہے وہ کیا کرے گی؟ وہ آواز کے دباؤ کا جو رخ ہے اس کو وہ تالو کی طرف کرے گی. ٹھیک ہے؟ تو جیسے آپ پڑھتے ہیں قاف، آپ اگر اس کو صحیح مخرج سے پڑھیں گے تو آپ کو اپنی زبان تالو پر فیل ہوگی،
اور آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا جو منہ ہے، آپ کی زبان کا جو نچلا حصہ ہے وہ خالی ہو گیا، اور وہاں سے آپ کی ہوا کا پریشر جو ہے وہ آپ کو لفظ کو پروناؤنس کرنے میں مدد کرے گا۔ اور جو ترقیق ہے وہ ہوتا ہے کہ کسی بھی حرف کو ہم لوگ باریک کر دیتے ہیں، اس کو ہم لوگ پر نہیں پڑھتے، اس کو یا تو ہلکا کر دیتے ہیں یا پھر باریک کر دیتے ہیں۔ اور اس کا جو ہنٹ ہے، اگر اس کی تعریف یا پھر ہنٹ دیکھیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے تفہیم میں پڑھا کہ ہماری جو منہ ہے اس کے اندر حرف کی گونج سے ہمارا منہ بھر جاتا ہے، لیکن اس میں اس کا اپوزٹ ہوتا ہے کہ ہمارا جو منہ ہے وہ حرف کی گونج سے بھرتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کوئی کنفیوژن ہے؟ یہاں تک کوئی کنفیوژن ہے یا پھر آگے چلیں؟ نہیں ہے باجی، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا تو ہم نے پڑھ لیا تفہیم اور ترقیق کی ڈیفینیشن یا پھر ان کا ہم نے مطلب دیکھ لیا، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ تفہیم ہوتا ہے موٹا کرنا اور ترقیق ہوتا ہے باریک کرنا۔ اب اگر ان کے لحاظ سے ان کی بیسس پہ دیکھا جائے، یعنی تفہیم اور ترقیق کسی بھی حرف کو موٹا یا باریک کرنے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہماری جو حروف الہجا ہے، جو کہ عربک الفابیٹک لیٹرز ہیں، عربک جو لیٹرز ہیں ان کو ہم لوگ 3 گروپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ 3 گروپس ہوتے ہیں on the basis of تفہیم اور ترقیق۔ پہلا تو گروپ یہ ہے کہ جس میں ہم لوگ ہمیشہ یعنی ان حروف کو ایڈ کریں گے جن کو ہم لوگ ہمیشہ پر پڑھیں گے، جیسے کہ ہمارا مجموعہ تھا خصہ ضغطن قذ کا، حروف مستعلیہ کا، صحیح پہچانا؟ تو پہلا جو گروپ ہے اس میں کیا ہے، وہ حروف جو کہ ہم لوگ دائمن یعنی ہم لوگ اس کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں، ہر صورت میں ہم ان کو پر پڑھتے ہیں۔ پہلے گروپ میں یہ چیز آ گئی۔ حروف تفخم دائما، یعنی وہ حروف جو ہمیشہ ہم لوگ پر پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا آ گئے، نوٹ کر لیں، حروف مستعلیہ آ گئے۔ دوسری جو کیٹیگری ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ بعض اوقات ان حروف کو موٹا کر دیتے ہیں، بعض اوقات ہم ان حروف کو باریک کر دیتے ہیں، یہ بھی ہم نے کل ڈسکس کیا تھا۔ اور ان میں ایک جو چیز ہے وہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتی گئی تھی کہ جو لام جلالہ ہے اس کو آپ نے کس صورت میں باریک کرنا ہے، جو را ہے آپ نے اس کو کس صورت میں باریک کرنا ہے، تو یہ چیز کا آئیڈیا آپ کو تھوڑا بہت میں نے دے دیا ہوگا، اور آپ سب کے ذہن میں یہ چیز ہوگی کہ میں نے را کو زیر کی صورت میں باریک کرنا ہے، اور لام جلالہ سے پہلے میں نے زیر لکھی تو وہ باریک ہو جائے گا، تو یہ آپ کو آتا ہے۔ تو یعنی اس میں 3 حروف فال کر رہے ہیں، کون کون سے؟ الف مدہ، ٹھیک ہے، لام جلالہ۔ لام جلالہ ہوتا ہے یعنی جلالہ، یعنی اللہ کے لیے یہ چیز یہ لفظ یوز ہوتا ہے، اللہ کا نام جلالی ہے، اللہ جلال والا ہے اور عظیم ہے، سب سے برتر ہے، بلند و بالا ہے، تو جلال جو ہے وہ اللہ کی ایک صفت ہے، اور اس کے اسی لیے جو لفظ اللہ ہے اس میں جو لام آتا ہے اس کو ہم لوگ لام جلالہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لام جلالہ یعنی وہ لام جو لفظ اللہ میں آ رہا ہے۔ اور تیسرا ہے را، 3 چیزیں آ گئی نا، ایک آ گیا ہمارے پاس الف مدہ، دوسرا آ گیا لام جلالہ، تیسرا آ گیا حرف را۔ تو یہ والی کون سی کیٹیگری ہے؟ یہ والی ان حروف کی کیٹیگری ہے جو کہ بعض اوقات باریک پڑھ دیے جاتے ہیں، بعض اوقات پر پڑھ دیے جاتے ہیں۔ تیسرا جو گروپ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان حروف کا گروپ ہے جو کہ ہمیشہ ترقق کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، ہمیشہ وہ ترقیق کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں، ہر صورت میں وہ باریک ہوں گے۔ اور اس میں کون کون سے لیٹرز ہیں؟ اب حروف مستعلیہ اور وہ الف مدہ، لام جلالہ اور را کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی لیٹرز ہیں عربی الفابیٹس کے، جتنے بھی وہ لیٹرز ہیں وہ سب اس کیٹیگری میں فال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں با آ گیا، تا آ گیا، تا آ گیا، جیم، ہا، دال، دال، یعنی سو آن، ٹھیک ہے۔ اپنے مائکس میوٹ رکھیں۔
اور اپنی ویڈیوز کا بھی دھیان رکھا کریں, آپ لوگوں کی ویڈیوز آن ہو جاتی ہیں تو پھر میں بند کرتی ہوں. ٹھیک ہے, تو ہم نے 3 گروپس پڑھ لیے تفہیم اور ترقیق کے لحاظ سے. عربی جو حروف الہجا ہے ان کو 3 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا گروپ ان کا ہے جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں, اس میں آتے ہیں حروف مستعلیہ. دوسرا گروپ ان کا ہے جو کہ بعض اوقات پر پڑھے جاتے ہیں, بعض اوقات باریک پڑھے جاتے ہیں. ان میں آ گیا الف مدہ, لام جلالہ اور حرف را. اور تیسرا گروپ ان کا ہے جو کہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں اور اس میں عربی کے باقی تمام جو لیٹرز ہیں وہ انکلوڈ ہو جاتے ہیں حروف مستعلیہ اور الف مدہ, لام جلالہ اور را کو چھوڑ کے. ٹھیک ہو گیا یہ بھی. اب ہم لوگ اگر بات کریں یعنی وہ حروف جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں, تو یہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ پر جو حروف ہیں وہ کون سے ہیں اور کون سے حروفوں کو ہم لوگ ہمیشہ پر پڑھتے ہیں. تو کوئی مجھے بتائے حروف مستعلیہ, مجھے کاؤنٹ کروائیں. میم ہم بتائیں. ہم وہ ساری عین, خا, طا, ظا, صاد, ضاد, قاف اور عین. نہیں ہے, عین تو حروف ہلکی میں ہے, باقی سب ٹھیک تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خا, صاد, ضاد, غین, طا, ظا. ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اب ہم نے نا میم یہ مجموعہ میں نے آپ کو بتایا تھا. ہم قاف بھی جی ہوتا جی ہاں بالکل. خصہ, ضاغطن, قیو. اب یہ حروف ہم نے دیکھ لی کہ یہ حروف مستعلیہ میں ہے اور ہمیں پتہ ہے ان کے بارے میں. تو میں نے جب آپ کو صفات الحروف پڑھائی تھی تو میں نے آپ کو یہ والے جو حروف تھے ان کو بھی مزید پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے دکھایا تھا. ان میں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو کہ استعلاء والے ہوتے ہیں اور کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو کہ اطباق والے ہوتے ہیں. تو ان میں بھی ہم نے کیٹیگریز دیکھی تھی ان کی. تو وہ کیٹیگریز کون سی تھی؟ استعلاء میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایسے حروف جو کہ یعنی پر ہوتے ہیں, جن کے لیے ہم لوگ بلند کرتے ہیں اپنی آواز کو, اور اس میں یہ 7 حروف انکلوڈ ہو جاتے ہیں. یہ جو 7 حروف ہیں یہ اس میں انکلوڈ ہو جاتے ہیں. لیکن پھر ہم نے جب اطباق پڑھا تو اس میں ہم نے ان 7 حروف میں سے چھانٹی کر کے 4 حروف ایسے نکالے جو کہ ڈبل ٹرپل لیول پہ ہم لوگ پر کرتے ہیں, جو کہ صاد, ضاد, طا اور ظا تھے. ان کو ہم لوگ ہمیشہ پر کرتے ہیں اور بہت زیادہ پر کرتے ہیں. یعنی ہم نے اس کی جب چھانٹی کی حروف مستعلیہ کی تو اس میں سے ہم نے اطباق کی صرف نکالی, اور ان اطباق والے لیٹرز کو جو کہ مطبقہ لیٹرز ہوتے ہیں, ہم نے یہ بھی پڑھا تھا, تو ان کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ یعنی نارمل سے زیادہ ہم ان کو پر کرتے ہیں. تو یعنی ہم نے یہ چیز دیکھ لیا کہ حروف مستعلیہ جو ہیں جن کا مجموعہ خصہ, ضاغطن, قید ہے, یہ سب حروف تفخیم کے ایک ہی درجے پر نہیں ہیں. یعنی وہ ایک ہی لیول پر نہیں ہے بلکہ ان کے لیولز میں ڈفرینس ہے. جیسے کہ کلاسز میں بچوں کی پوزیشنز ہو جاتی ہیں, ان کی پوزیشنز کا ڈفرینس ہوتا ہے, کوئی فرسٹ آ گیا, کوئی سیکنڈ آ گیا, کوئی تھرڈ, یعنی ڈفرینس ہوتا ہے نا. حالانکہ ایک ہی کلاس کے بچے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک ہی کلاس کے لیٹرز ہیں, ہیوی لیٹرز ہیں, لیکن ان میں بھی پوزیشنز آ گئی ہیں. ایک آ گئی بہت ہیوی والی جو کہ بہت قوی پڑھتے, جو کہ اطباق ہے, اور ایک آ گیا کہ جو ہم لوگ بس ہیوی کرتے ہیں, ہیوی پڑھتے ہیں نارمل لیول. تو جو حروف الاطباق ہیں یعنی صاد, ضا, طا, ظا, ان حروف میں جو ہم لوگ تفخیم کرتے ہیں, جو ان حروف کو ہم لوگ پر کرتے ہیں, ان کو ہم لوگ حروف استعلاء جو کہ ہمارے پاس قاف ہے, غین ہے اور خا ہے, ان کے مقابلے میں زیادہ ہے. یعنی یہ جو ہمارے پاس بچے ہیں نا لیٹرز, یہ جو لیٹرز ہیں اطباق والے, ان کے اندر جو ہم لوگ تفخیم کر رہے ہیں اس کا درجہ, اس کا جو لیول ہے وہ ان کی نسبت زیادہ ہے, ان کی نسبت زیادہ ہے, یہ آپ سب جانتے ہیں. اور ایسا کب ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ تالو اور زبان کے درمیان آواز کا جو دباؤ ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو لفٹ کرتے ہیں, یعنی یہ دو چیزیں ہم لوگ ایٹ ون ٹائم کرتے ہیں تو پھر یہ پر ہو جاتے ہیں. یعنی تالو اور زبان کے درمیان آواز کے دباؤ کے ساتھ ساتھ زبان کا اوپر اٹھ جانا,
تالو اور زبان کے درمیان آواز کا دباؤ تو ہے جب ہم ان کو پر کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو زبان ہے وہ اوپر بھی اٹھ جائے. اگر آپ ان کی درجہ بندی کریں، یعنی جیسے کہ آپ لوگ کاؤنٹنگ کرتے ہیں اور سب سے بڑی چیز کو آپ لوگ سب سے پہلے رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد اس سے چھوٹی چیز، اس کے بعد اس سے چھوٹی چیز، اس کو بولتے ہیں درجہ بندی کرنا. ان کو آپ اگر اسینڈنگ آرڈر میں لگاتے ہیں یا پھر ڈسینڈنگ آرڈر میں اگر ہم لوگ دیکھیں، یعنی بڑے سے چھوٹے کی طرف، تو پھر کیا ہوگا کہ جو سب سے پہلے جو آئے گا وہ آئے گا طا، اس کے بعد آئے گا ضاد، اس کے بعد آئے گا صاد، پھر آئے گا وا، پھر آئے گا قاف، پھر آئے گا غین، پھر اینڈ پہ آئے گا خا. یعنی آپ اس کی درجہ بندی دیکھیں، سب سے زیادہ جو پر ہے وہ یہ ہے، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ. یعنی جو متبقہ جو لیٹرز ہیں، اطباق کے جو لیٹرز ہیں وہ سب سے پہلے ہیں، چاروں وہ سب سے پہلے ہیں، لیکن ان کا آرڈر ڈفرینٹ ہے. اور سب سے اینڈ پر لیسٹ جو پر ہے وہ خا ہوتا ہے، لیکن پر ہوتا ہے. تو ان کی آپ نے درجہ بندی بھی دیکھ لی. اب یہ جو تفخیم ہے، اس کی جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ حروف کے ہیوی ہونے میں ہم نے ان کی درجہ بندی کی، ان کے ہم نے درجات دیکھے، ان کے لیولز دیکھے، تو ویسے ہی ہمارے پاس تفخیم کے بھی درجات ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم نے تجوید کے درجات نہیں دیکھے تھے، مراتب التجوید دیکھے تھے ہم نے، ترتیل تھا اور حدر تھا. تو یہ والے جو ہم نے درجات پڑھے تھے وہ ہم نے کس بیسس پہ پڑھے تھے کہ سب سے جو بیسٹ والا ہے ایکسیلنس لیول کا، جو کہ ترتیل ہے، ترتیل و تحقیق، اس کے بعد اس سے چھوٹا جو لیول ہے جو کہ تدویر تھا، اس کے بعد اس سے لیسٹ لیول. لیکن اس میں انسان گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا، بلکہ ٹھیک ہے لیکن وہ لیسٹ ہے. جو ایکسیلنس ہے وہ ترتیل و تحقیق میں ہے. ویسے ہی جو تفخیم ہے اس کے بھی ہمارے پاس درجات ہوتے ہیں. لیکن اگر اس کی درجہ بندی دیکھیں نا، تو جیسے کہ ہمارے پاس ہوتے ہیں کچھ اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ مکتبہ فکر جس کو بولتے ہیں. ہاں، ایک اسکول آف تھاٹ یہ اوپینین دے رہا ہے اور دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ والی اوپینین دے رہا ہے. ایک مکتبہ فکر یہ والی رائے پیش کر رہا ہے اور دوسرا مکتبہ فکر جو ہے وہ دوسری رائے پیش کر رہا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. تو یہاں پر ہمیں دو رائے ملتی ہیں. آپ ان میں سے دونوں رائے ٹھیک ہیں اور دونوں میں سے کسی ایک رائے کو آپ اپنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. قاری کو چاہیے کہ وہ اپنی جو قرات ہے ان میں ان دونوں میں سے کسی ایک طریقے کو یا پھر ایک رائے کو اختیار کرے. پہلا جو مکتبہ فکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تفخیم میں 3 درجات ہیں. مکتبہ فکر درجات نہیں ہے، مکتبہ فکر صرف اور صرف 2 سیپریٹ اسکول آف تھاٹس ہیں جو کہ اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں. یعنی ایک پرسن اے ہے اور دوسرا پرسن بی ہے. ٹھیک ہے، ایسے کہہ لیں. تو جو پرسن اے ہے وہ بولتا ہے کہ تفخیم میں ہمارے پاس 3 لیولز ہوتے ہیں، 3 درجات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پرسن اے نے کیا بولا کہ تفخیم کے ہمارے پاس 3 لیول ہوتے ہیں، اور جو پرسن بی ہے وہ بولتا ہے کہ ہمارے پاس تفخیم کے 5 لیولز ہوتے ہیں. تو دونوں نے اپنی اپنی رائے پیش کر دی. پرسن بی کیا بول رہا ہے؟ وہ بول رہا ہے کہ ہمارے پاس تفخیم کے 5 لیولز ہوتے ہیں. تو یہ دونوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی. تو پرسن اے کس بیسس پہ بول رہا ہے 3؟ ہم لوگ اس کو ابھی اسٹڈی کرتے ہیں. یہ لوگ بولتے ہیں کہ سب سے جو اسٹرانگ جو تفخیم ہوتی ہے، جو سب سے اسٹرانگ ہم لوگ کسی لیٹر کو اگر پر کریں تو وہ کس پر ہوتی ہے؟ وہ فتحہ والے حرف پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ پڑھیں گے اچھا، تو اس نے بولا کہ سب سے زیادہ اسٹرانگ تفخیم ہے، یعنی یہ درجہ ہے، یہ پہلا درجہ ہے ایکسیلنس کا، یعنی سب سے اسٹرانگ جو تفخیم ہے وہ کس پر ہو رہی ہے؟ پہلا درجہ ہے وہ ہو رہی ہے ان حروف پر جو کہ کیا ہے، جو کہ جن پر فتحہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ اب ہم نے الف پر تفخیم کرنی ہے
اور اس کی جو تفخیم ہے یعنی جو قاف ہے وہ تو پر حروف میں سے ہی ہے، اور اس پر ہم لوگ ڈیفالٹ بائی ڈیفالٹ ہم اس پر تفخیم کرتے ہیں، اور فا بھی پر حروف میں سے ہے نا. تو وہ اس نے بولا کہ جو زبر والے حروف ہیں جن پر فتحہ ہوتا ہے ان پر سب سے اسٹرانگ تفخیم ہوگی، یعنی قالا، طغا، یہ چیز پہلا جو درجہ ہے وہ یہ ہے. دوسرا درجہ وہ بولتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر ضمہ والے حرف پر تفخیم ہوتی ہے، یعنی ایسا لفظ جس پر ضمہ ہو، جیسے کہ خو، ٹھیک ہے، دو، سو، ٹھیک ہے. تو اس نے بولا کہ سب سے پہلے سب سے جو اسٹرانگ تفخیم ہوتی ہے وہ فتحہ والے حرف پر ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو اس سے کم لیول کی جو تفخیم ہوتی ہے دوسرے لیول پہ، دوسرے درجے پر، یعنی سیکنڈ پوزیشن پہ کہہ لیں، وہ ہوتی ہے ضمہ والے حروف پر. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تیسرا جو درجہ ہے، تیسرا لیول، وہ یہ بولتے ہیں سب سے جو لیسٹ جو تفخیم ہے وہ کس پر ہوتی ہے؟ کسرہ والے حروف پر. توئی، وئی، سوئی. ٹھیک ہے. تو یہ اس نے اپنا جو اوپینین ہے وہ اس نے اپنے سامنے آپ کے سامنے رکھ دیا. یعنی وہ کیا بولتا ہے کہ پہلا درجہ کس کا ہے کہ سب سے جو اسٹرانگ تفخیم کریں گے ہم لوگ وہ ہم لوگ اس لفظ پر کریں گے، اس حرف پر، حروف مستعلیہ میں سے. ٹھیک ہے. باریک حروف پر آپ تفخیم نہیں کریں گے. اچھا، اس حرف پر آپ سب سے زیادہ تفخیم کریں گے جو کہ ہمارے پاس فتحہ کے ساتھ ہے، موجود ہے، اور اس کے بعد دوسرے لیول پہ آپ اس پر کریں گے جو کہ ہمارے پاس ضمہ کے ساتھ موجود ہے، اور جو تیسرے لیول پر لیسٹ ہے وہ آپ اس پہ کریں گے جو کہ آپ کے پاس کسرہ کے ساتھ موجود ہے. اس کے بعد جو چوتھا جو کیس ہے، یعنی درجات تو ہمارے پاس 3 ہو گئے. اب ہمارے پاس ایک کیس آ رہا ہے ساکن حروف، یعنی ہم نے فتحہ، کسرہ اور ضمہ والے حروف کے کیسز کو دیکھ لیا، وہ درجہ بندی ہم نے دیکھ لی کہ 3 لیولز ہیں. لیکن پھر بچتے ہیں پیچھے ساکن حروف، جو سکون والے حروف ہوتے ہیں. ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں یعنی یہ والا جو گروپ ہے وہ یہ بولتا ہے کہ ساکن حرف جو ہے وہ اس کی جو تفخیم ہے وہ اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے تابع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ساکن حرف کی تفخیم اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کی تابع ہے. یعنی آپ کے پاس اگر یعنی جیسے کہ میرے پاس دیکھیں، اب یہاں پر میرے پاس الف جو ہے وہ سکون میں ہے، الف میرے پاس بالکل خالی ہے. تو اگر میں نے اس پر تفخیم کرنی ہے تو وہ بولتا ہے کہ اس کی جو الف کی جو تفخیم ہے، چونکہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے جب درجہ بندی دیکھی، ہم نے جب ان کے گروپس دیکھے، ہم نے الف کو اس گروپ میں دیکھا، الف مدہ کو اس گروپ میں دیکھا جن کو ہم لوگ کبھی پر پڑھ دیتے ہیں، کبھی باریک پڑھ دیتے ہیں، ہے نا. کبھی ان کو ہم لوگ پر پڑھ دیتے ہیں، کبھی باریک پڑھ دیتے ہیں. تو یہ ہم نے دیکھ لیا. تو وہ بولتا ہے کہ جو ساکن حرف ہے اس کی جو تفخیم ہے وہ اس سے پہلے کی حرکت پہ کے تابع ہوتی ہے. یعنی اب میں نے اگر الف مدہ کی تفخیم کو دیکھنا ہے تو میں اس سے پہلے والا جو لیٹر ہے اس کی حرکت کو دیکھوں گی. اگر دیکھیں میں نے اس پر دیکھا کہ قاف ہے اور اس پر زبر ہے اور اس پر میں تفخیم کروں گی، اس کو پر کروں گی، تو میں نے الف کو بھی پر کر دینا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی میرا جو الف ہے وہ ساکن ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، اور اس سے پہلے اب میں نے اس پر تفخیم کرنی ہے یا نہیں کرنی، تو اس صورت میں میں کیا کروں گی، اس سے پہلے والا جو لیٹر ہے اس کی حرکت کو دیکھوں گی. جیسے کہ ہمارے پاس ایک اور لفظ آ جاتا ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیں الف سے پہلے ایک موٹا حرف ہے اور اس پر ہم لوگ تفخیم کر رہے ہیں، اس کو پر کر رہے ہیں، طابہ. تو میں نے الف کو بھی پر کر دیا، میں نے اس کو طابہ نہیں پڑھا، طابہ، ورنہ غلط ہو جائے گا. میں نے اس کو پڑھا طابہ، خوابہ. میں نے اس کو خوابہ نہیں پڑھا، میں اس کو خوابہ پڑھوں گی نا پورا منہ کھول کے، تو میں الف کو باریک کر دوں گی، جو کہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ قاعدہ کیا ہے اس اسکول آف تھاٹ کے، اس مکتبہ فکر کے مطابق، کہ جو ساکن حرف ہے وہ اپنے سے پہلے والی جو حرکت ہے اس کے تابع ہوگا. اگر اس سے پہلے زبر ہے تو وہ پر ہوگا، یا پھر اگر اس سے پہلے ضمہ ہے تو اس صورت میں بھی وہ پر ہوگا. اور اگر اس سے پہلے کسرہ ہے تو وہ باریک ہوگا. ٹھیک ہے.
اب جو پرسن بی ہے اگر ہم اس کی اوپینین دیکھیں جو ہمارے پاس، اس نے مجھے بولا تھا کہ 5 درجات ہیں، پرسن اے نے بولا کہ 3 ہے. پہلا درجہ کون سا تھا؟ فتحہ والا تھا، دوسرا تھا ضمہ والا، تیسرا کسرہ والا، اور چوتھا جو ہم نے کیس پڑھا وہ درجہ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ایک سکون والے لیٹرز کی کلیرنس ہے کہ اس صورت میں کیا ہوگا. اس میں بھی اگر آپ نوٹ کریں تو فتحہ والا جو ہے وہ کیس سب سے زیادہ سپیریئر ہے، یعنی اگر الف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو میں نے اس کو تفخیم کے اعلیٰ درجے پر فائز کر دیا، اس کو میں نے تفخیم کے اعلیٰ درجے پر کاؤنٹ کیا، اور اگر کسرہ ہے تو وہ تفخیم کے سب سے ادنا درجے پر میں نے اس کو کاؤنٹ کیا. ٹھیک ہے. اچھا، تو جو دوسرا جو مکتبہ فکر ہے وہ آج پڑھنا ہے یا کل پڑھنا ہے؟ میم کل پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کل ہم نے نا ایک اور چیز ڈسکس کی تھی، اس کو بھی میں بتا دوں تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے. ہم نے پڑھا تھا ایسے لیٹرز جو کہ حروف مستعاریہ کی شبیہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ بھی ہمارے اس ٹاپک کے ساتھ ہی لنکڈ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ حروف مستعاریہ کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں، اور پھر میں نے کل پڑھایا کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو کہ حروف مستعاریہ تو نہیں ہے لیکن ان کی شبیہ رکھتے ہیں. ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ بچہ بھی کسی کی شبیہ رکھتا ہے. شبیہ یا مشابہ یا شبہ یہ بولتے ہیں کسی چیز کے کمپیریزن میں، یعنی کمپیریزن میں بھی نہیں بلکہ ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہ چیز اس کی طرح کی لگتی ہے، کمپیریزن ہی کہہ لیں، یعنی وہ چیز اس کی طرح کی ہے تو نہیں ہے لیکن اس کی طرح لگتی ہے. جیسے کہ اس کا جو نام ہے اس کیٹیگری کا وہ ہوتا ہے حروف شبہ مستعاریہ. کیا نام ہے ان کا؟ حروف شبہ مستعاریہ، یعنی یہ مشابہت رکھتے ہیں حروف مستعاریہ کی طرح کی. اور یہ مشابہت کب آتی ہے؟ یہ مشابہت اس صورت میں آتی ہے جب یہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، یعنی یہ جو حروف ہیں یہ کبھی پر پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. اس لیے یہ والے جو حروف ہیں یہ کبھی کبھی حروف مستعاریہ کی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں، ان کے جیسے ہو جاتے ہیں. اور ان حروف میں وہی حروف ہیں جو کہ ہم نے تفخیم کے اس میں گروپس میں پڑھے. ایک تو الف تھا نا، دوسرا لام تھا، تیسرا را. ان کے کیسز ہیں نا ڈیفرنٹ. الف کو کس صورت میں ہم نے پر پڑھنا ہے، اور لام کو کس صورت میں ہم نے پر پڑھنا ہے، اور را کو کس صورت میں پر پڑھنا ہے. تو یعنی یہ جو حروف ہیں یہ اپنے اندر حروف مستعاریہ کی تھوڑی سی شبیہ رکھتے ہیں، ان کی مشابہت رکھتے ہیں، ان کے جیسے بن جاتے ہیں کچھ کیسز میں. تو یہ چیز کامن ہے ان کے اندر، تو اسی لیے ان کو ہم لوگ بولتے ہیں حروف شبہ مستعاریہ. اور یہ کون کون سے ہیں؟ 3 ہیں، الف، لام اور را. ٹھیک ہے. اور اظہار مطلق بھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا جب ہم نے اس کا قاعدہ پڑھا تھا اظہار کا، میرے خیال سے کہ اس میں یعنی 4 حروف قرآن میں ایسے ہیں جن کو ہم ہمیشہ ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، although ان میں ہمارے پاس وہ کیا ہو رہا ہے، ادغام ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کو اظہار کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. اور 3 ایگزامپلس تھی، دنیا تھا، سنوان تھا، قینوان تھا اور بنیان تھا. یہ 4 جو الفاظ ہیں قرآن میں ان پر ادغام ہوتا ہے لیکن ہم لوگ ادغام نہیں کرتے بلکہ اظہار مطلق کرتے ہیں. یہ والا قاعدہ بھی میں نے آپ کو
بتا دیا تھا، اقلاب بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اظہار حلقی بھی ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے. یعنی وہ وہی ہے کہ نون ساکن تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کچھ آتا ہے تو آپ نے نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے. اس کو ہم لوگ اظہار بولتے ہیں یا پھر اظہار حلقی بولتے ہیں. جیسے کہ حروف حلقی کا بیچ میں رول ہے نا، تو اظہار حروف حلقی سے اظہار حلقی، تو یہ بھی آپ نے کر لیا ہوا ہے. ہاں، ایک اور چیز میں آپ کو آج ایک نئی چیز بتاؤں کہ کسی بھی لفظ کو آپ حرکت کیسے دے سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کوئی ریسیٹیشن سینٹر میں سے شروع کر رہے ہیں تو آپ وہ کیسے سٹارٹ کریں گے؟ آپ اس لیٹر کو یا پھر اس لفظ کو اگر حرکت دینا چاہ رہے ہیں تو کس طرح سے دیں گے؟ یہ بھی ہوتا نا کہ بعض اوقات ہم لوگ بیچ میں سے شروع کرتے ہیں اور بیچ کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے. جیسے کہ میرے پاس لفظ ہے اب میرے پاس یہ دیکھیں، یہ والا جو لفظ ہے الف، تو یہاں پر الف کے اوپر دوسرا قاعدہ ہو رہا ہے، اور یہ والا جو الحمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے. یہ ہم لوگ پڑھیں گے ڈیٹیل سے، اس کو چھوڑ دیں. آپ اس صاد کو دیکھیں، یعنی اس کے اوپر سکون ہے الف پہ، کنسیڈر کریں، یعنی گول سکون ہے اس کے اوپر، اور یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے. ایسا الف جس کے اوپر آپ کو یہ گول نظر آئے تو وہ ہوتا ہے حمزہ وصلی. اچھا، تو یہاں پر دیکھیں کہ اب یہاں پر میرے پاس ایک کیس ہے کہ جس میں میرے پاس صاد کے اوپر یعنی جو پہلا لفظ ہے وہ شروع ہی جزم سے ہو رہا ہے، تو میں اس کو کیسے پڑھوں گی؟ یا پھر اب یہاں پر چلیں، یہاں پر میرا الف خالی ہے اور اس کے اوپر کیا ہے، لام کے اوپر جزم ہے، تو میں اس کو کیسے پڑھوں گی؟ یعنی اگر میرا لفظ ہے اس کے شروع میں الف لام ہے تو اس صورت میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اس الف پر زبر لگا کے پڑھنا ہے، اور رسول پڑھ لوں گی میں اس کو. ٹھیک ہے. اور اگر میرے پاس کوئی لفظ ہے جس میں الف خالی ہے، اور جیسے کہ میرے پاس یہ ہے، تو اس کو میں کیسے پڑھوں گی؟ اس کو دیکھنے کے لیے میں کیا کروں گی، اس کی جو تیسرا لفظ ہے نا، اس کا جو تیسرا حرف ہے اس کی حرکت کو دیکھوں گی. یعنی اگر میرا جو لفظ ہے اس کے تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو میں الف پر زیر لگاؤں گی. ٹھیک ہے، تیسرے حرف کی اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ میرے پاس جو جیم ہے اس پہ زیر ہے، یعنی میں نے پھر الف پہ بھی زیر لگا دی، اس کو پڑھوں گی ارجعی. اور میں نے اس سے پہلے جو ایگزامپل لکھی تھی اس میں میرے پاس کیا تھا، تیسرے لیٹر پر زبر تھی، تو میں اس پر بھی کیا لگاؤں گی، زیر لگاؤں گی. ٹھیک ہے. اگر تیسرا حرف ہے اس لفظ کا، یعنی پہلا حرف تو ساکن ہے، جیسے کہ یہاں پر ساکن ہے، پہلا حرف ساکن ہے، را بھی یہاں پر ساکن ہے، تو پہلا حرف اگر ساکن ہو اور آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو حرکت دینا چاہ رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے، آپ اس کا تیسرا لیٹر دیکھیں گے. ٹھیک ہے، آپ اس کا تیسرا لیٹر دیکھیں گے. اگر اس تیسرے لیٹر کے اوپر آپ کو زبر یا زیر دونوں میں سے کوئی ایک نظر آ گئی تو آپ نے پہلا جو لفظ ہے اس کو آپ نے زیر کی حرکت دے دینی ہے. الف کو کیا کرنا ہے، زیر کی حرکت دے دینی ہے. تو یہ کیا بن گیا، اصطفا ارجعی. سمجھے؟ اور اگر آپ کے پاس جو تیسرا لفظ ہے اس کے اوپر ضمہ ہوگا، ٹھیک ہے، اگر جو تیسرا لفظ ہے اس پر آپ کو تیسرے حرف پر ضمہ نظر آ رہا ہے، جیسے کہ یہ ہے، اب یہاں پر پہلا لفظ تو میرے پاس ساکن ہے اور خالی الف کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. پہلا لفظ وہی ہوگا جو کہ الف کو چھوڑ کر آ رہا ہے، الف کے علاوہ.
ٹھیک ہے. تو یہاں پر میرے پاس ضمہ ہے تیسرے لیٹر پہ، کاف پر ضمہ ہے، تو میں پہلے حرف پہ بھی ضمہ لگا دوں گی. میں اس کو پڑھوں گی اذکروا، اذکروا. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا پڑھا؟ اگر آپ کے پاس ایک لفظ ہے جس کی شروع میں الف لام ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اوپر کون سی حرکت ہے، تو آپ شروع میں الف کے اوپر زبر لگا دیں گے. ٹھیک ہے. ارسپیکٹو آف کے تیسرے لفظ پر کیا حرکت ہے آپ نے اس کو نہیں دیکھنا. اگر آپ نے الف لام دیکھا تو آپ نے زبر لگا دی الف کے اوپر. آپ اس کو پڑھیں گے ال سے سٹارٹ کریں گے، ار سے، جیسے بھی آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. اور دوسرا کیس ہم نے یہ دیکھا کہ اگر آپ کے پاس ایک لفظ ہے جس میں الف لام موجود نہیں ہے اور آپ جو اس کا جو شروع والا جو لیٹر ہے وہ ساکن ہے، تو اس صورت میں آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس صورت میں آپ اس کا تیسرا لیٹر دیکھیں گے، تیسرا حرف دیکھیں گے. اگر اس کے اوپر زبر یا زیر ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے پہلے حرف کے نیچے، جو کہ پروبیبلی الف ہو ہمیشہ، اس کے نیچے آپ کیا لگا دیں گے؟ زیر. ٹھیک ہے. زبر اور زیر دونوں صورتوں میں آپ پہلے حرف کے نیچے زیر لگا دیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا جو لفظ ہے اس کے تیسرے لیٹر کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے تو آپ پہلے لفظ پر بھی پیش لگا دیں گے. تو زبر کس پہ صورت میں لگائیں گے؟ الف لام کی صورت میں. زیر کب لگائیں گے؟ زیر آپ لگائیں گے زیر یا زبر کی صورت میں. ٹھیک ہے. اور پیش آپ کب لگائیں گے؟ پیش کی صورت میں. تو یہ تین آپ کو طریقے، میں نے طریقہ کار بتائے. کسی بھی لفظ کو اگر آپ نے حرکت دینی ہو تو وہ آپ کس طرح سے دیں گے. کوئی کنفیوژن ہے اس میں؟ جی السلام علیکم آپا. جی آپا، اگر دوسرے والے اس میں زیر ہے تو الف میں زیر لگائیں گے یا لاسٹ والے میں پیش ہے تو پیش لگائیں گے؟ کون سا بیچ والا زیادہ معنی رکھتا ہے نا؟ جیسا یاسین شریف میں یہی میں کنفیوز تھی آپا، یہ آپ کو ابھی سمجھ میں آیا. اتبعو، جیسا اتبعو میں با میں زیر ہے تو یہاں الف میں زیر لگے گا. بالکل. اچھا جی، جزاک اللہ آپا. اتبعوا میں تا کے اوپر تو زبر ہے. ہاں جی، تو تا کے اوپر زبر یہ ہے نا، الف ہاں، میں تو کیا آئے گا؟ یہ جو کیس ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر پہلے لفظ کے اوپر وہ ہو، ساکن ہو. ساکن ہو. زبر کا کیس اچھا ہم نے نہیں پڑھا. ہاں، یہ ہم نے صرف اس صورت میں پڑھا ہے. اچھا، ساکن والا پہ. زبر والا میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو نا کل پڑھاؤں والا ٹاپک. ٹھیک ہے. جی ابھی میں نے اگر بتایا تو پھر گڑبڑ ہو سکتا ہے، یعنی ٹاپکس مکس ہو سکتے ہیں. یہ والے ٹاپکس تھوڑے سے کیا بولتے ہیں، کمپریہنسو ہے، تھوڑے سے ٹف ہیں. تو میں ہاں نہیں جی چاہتی کہ آپ کے دماغ میں اس کا فلودہ بن جائے. تو بہتر یہ ہے کہ جتنا بھی ہم نے پڑھا آپ اس پہ فوکس کریں. اور میں کل انشاءاللہ دیکھوں گی، اور کل میں آپ کو نا یہ والا جو آپ کوسچن پوچھ رہے ہیں وہ کل کے لیکچر میں کلیئر ہوگا. میں نے خود تھوڑی تھوڑی چیزیں آج پڑھائی ہیں، سب کچھ مکمل نہیں پڑھایا کیونکہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ مکس ہو جاتی ہیں چیزیں. تو آپ اس سوال کو اس پہ پینڈنگ پہ ڈالیں اور کل انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ملے گا جب ہم لوگ نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جی سمجھے، ورنہ مکس ہو جائے گا. جی آپ ہماری اپنی چیزیں مکس ہو جایا کرتی تھیں جب ہم لوگ نا اپنے آپ کو اوور برڈن کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اور ایکچولی یہ جو میں نے آپ کو ٹاپک پڑھایا نا